बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तामीर पाकिस्तान के प्रोग्राम में मैं आपका मेज़बान इमरान ज़ुबैर हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू को ज़ेर बहस लाएंगे वो है इकबाल और हमारे मौजूदा हालात। इस पर हम बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है डॉक्टर यूसुफ शाहिद साहब को। जैसा कि आप जानते हैं, ये मेरे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, हमारी ज़िंदगी में इकबाल की क्या अहमियत हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ की अहमियत को जानने के लिए उसकी ज़रूरत जो है ना, उसको जानना होता है। अच्छा। जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होना, उसकी अहमियत उतनी ज़्यादा है। मेरा ये ख़्याल है कि अपने वक्त में तो इकबाल की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन आज भी इकबाल की ज़रूरत उससे कम नहीं है। बल्कि आज के दौर को, वो जो इकबाल ने कहा था ना, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो अपने बराहीम की तलाश है ना, इस दौर में वो बराहीमी नज़र पैदा मगर मुश्किल से होती है। हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। तो ये जो बराहीमी नज़र इकबाल को अल्लाह पाक ने अता की थी, उसको समझ लें कि इस दौर में उसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। हमारी जो पहचान है वो थोड़ी मुकद्दर हो गई है, उस पे धुंधला गई है। उसको हमारे बच्चों में, हमारी नस्लों में शायद उस वक्त की जो प्रॉब्लम थी वो मुख्तलिफ थी, लेकिन एज आ कौम और उनको अपने कम अज़ कम शनाख्त पे इतना डाउट नहीं था। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो कन्फ्यूजन मगरिब से और मशरिक़ से और मुख्तलिफ़ जगहों से आई है, और हम अपनी शनाख्त से और अपनी पहचान से दूर हो गए हैं, इस तक वापस जाने के लिए आज के दौर में इकबाल एक ऐसा आप कह लें ज़रिया बन चुका है कि जिसके बग़ैर शायद हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाए। इकबाल की हमारी कौम में वो अहमियत है कि हमारे कौम को बनाने और तश्कील करने का जो आइडिया था वो उस शख्स का था। वो आइडियोलॉग था। उसने कहा कि हिंदुस्तान में कौमियत की बिना पर एक कौम जो मुसलमान है उसको एक अलहदा मुल्क मिलना चाहिए, एक अलहदा वतन मिलना चाहिए, जहाँ वो इस्लाम के उन नज़रियात को नाफिज करके दुनिया को इस्लाम की असल शक्ल दिखा सके जो कि कुरून अव्वल के मुसलमानों के बाद दुनिया नहीं देख सकी। ठीक। तो ये इस मुल्क की बुनियाद और इसकी डायरेक्शन वो सारी उस शख्स की दी हुई है। ठीक। और आज हम जब उस सफ़र पे चल रहे हैं तो उस रहनुमा के बगैर जो है उसकी कमी बहुत महसूस हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि इकबाल एक सब्जेक्ट की तरह फिर आ गया हमारे सामने? बिल्कुल, एक सब्जेक्ट, एक निसाब बन गया है। और ऐसा निसाब जिसको पढ़े बगैर हमें ना तो अपनी शनाख्त मिलेगी, ना हमें अपनी मंजिल मिलेगी। देखें, हमें बाकी कौमें, इकबाल के इसमें मैं दो हिस्से कर दूंगा। एक है मुसलमान कौम, उसको भी रीडिस्कवर किया है इकबाल ने। अच्छा। मुसलमान कौमियत की बिना पर जो उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर है, उसमें और भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है। अगर हम देखें कि जो इहयाए इस्लाम की कोशिशों में शाह वलीउल्लाह ने इसमें बड़ा काम किया। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे देखें तो जमालुद्दीन अफ़गानी साहब, और उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की। लेकिन जो इसमें फ़िक्री गहराई और जो इसमें अब इल्मी पुख्तगी चाहिए थी, जो ऐसी दलील पेश कर सके कि जिसको रद्द ना किया जा सके, वो हमें इकबाल से मिलती है। तो इकबाल ने हमारी कौम की डायरेक्शन, पाकिस्तान क्यों बनना चाहिए, पाकिस्तान में मुसलमान कौम क्या करेगी, वो बाकी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने का काम किस तरह करेगी, ये सारी डायरेक्शन हमें इकबाल ने दी। आप समझ लें कि पहला हिस्सा उसका पाकिस्तान लेना तो हमने कर लिया, लेकिन असल काम कि आखिर इस मुल्क को लेके करना क्या है, वो डायरेक्शन भी हमें वहीं से मिलती हैं। लिहाजा पाकिस्तान के लिए तो इकबाल की अहमियत नागुज़ीर सी है। अब आ जाता है मुस्लिम उम्मा। देखिए, मुस्लिम उम्मा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम मुसलमान पाकिस्तानी भी आपकी खाके पास से निकले हैं, इकबाल भी हजूर की खाके पास से निकला। वो ताल्लुक़ जो गहरा था, जो इस्लाम का था, और इस्लाम ने इस दौर में आके किस तरह अपने आप को पेश करना है। इमाम गज़ाली तक
تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنے دور کی ضرورت کے مطابق اسلام کا نیا رخ دکھاتے رہے اور اس کا پرچار ہوتا رہا، اس کا احیاء ہوتا رہا۔ لیکن جب سے چنگیز اور ہلاکو خان کے واقعات بغداد جب لٹا ہے، اس کے بعد مسلمانوں میں یہ کام رک گیا۔ اور دوسری طرف اس 1250 کے لے کے 1900 کے سلسلے میں جو انسانی ارتقاء عقل کا ہوا ہے اور جو اس میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ حیران کن تھیں، اور بظاہر یہ لگتا تھا کہ جو پیچھے رہنے والے قومیں ہیں وہ اب دوبارہ اس کو شاید اس قافلے کو جوائن ہی نہیں کر سکیں گی جو مغرب کی صورت میں آگے چلا گیا ہے۔ عقل و دانش، فلسفی، سائنس کون سی چیز ہے جس میں ایک حیرت انگیز انقلاب نہیں آ گیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اقبال ایک سبجیکٹ ہے۔ جی جی۔ جب کوئی سبجیکٹ بنتی ہے چیز تو اس کو ہم کہیں نہ کہیں جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ آپ اس کو آج کل کے دور میں، آج کل کی جو سائنس کے مطابق کس مقام پر لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم کسی بھی شخص کا جب جیسے آپ نے کہا نا اس کا مقام یا اس کی حیثیت سبجیکٹ کو جاننے کے لیے، پہلا تو میں اس کا یہ کہہ دوں کہ پہلی تو علامہ اقبال کی کامیابی ایسی تھی کہ دنیا میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ایسا ملک وجود میں آیا جس کا تاریخ میں پہلے ذکر اور نشان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ اگر انگلینڈ آج ہے تو انگلینڈ کسی نہ کسی شکل میں پہلے تھا۔ ہندوستان تھا، چائنا تھا، عرب تھے، لیکن پاکستانی قوم تاریخ میں تھی ہی نہیں۔ تو ایک ایسا امپاسبل ٹاسک کہ ہم نے ایک نئی قوم کی بنیاد یہاں سے رکھنی ہے جس کی اگرچہ وہ بنیادیں اسلام سے ہی اٹھتی تھیں، لیکن ایک ایسا ملک لے لینا جو خطے میں پہلے کبھی تاریخ کا حصہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا کام تھا، اور اس کے لیے اسٹرگل، پہلا کام یہ۔ دوسرا میں نے اس میں یہ کہا ہے کہ مسلمان، آپ نے کہا کہ اس کو ہم نے سبجیکٹ کے طور پہ کیسے دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلام کی جو یہ ریجوینلائزیشن ہوئی ہے نا، یہ جو انقلابی اسلام، یہ جو ہم دنیا میں اپنا ایک اکانومی سسٹم رکھتے ہیں، ہم ایک پولیٹیکل سسٹم رکھتے ہیں، ہمارے پاس جو ہے اپنا ایک سوشل پورا پیکج موجود ہے، یہ ساری چیزوں کو میں اسے کہوں گا احیاء اسلام کے لیے تجدید فکریات، ٹھیک ہے، جسے علامہ اقبال نے کہا نا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس۔ تو یہ جو تجدید فکریات کا عمل علامہ نے کیا، اب کیا کیا؟ دیکھیں، آپ علامہ سے پہلے دیکھیں تو بچوں کو انگریزی سکھانا بری بات تھی۔ اچھا، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاں انگریزوں کو معطوب سمجھتے تھے، انگریزوں کو برا سمجھتے، انگریزی بھی بری ہو گئی۔ ہمارے ہاں سائنس کو علماء بعض اوقات اپنے مقابل لے آتے تھے۔ تصوف میں دیکھیں تو مادے کو روح کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر ہم آپس کے مسلمانوں کی قوم کو دیکھیں تو فرقہ آرائی جگہ جگہ۔ اگر ہم قوم کے بنیاد دیکھیں تو آپس میں قوموں کے درمیان جو چپکلش ہے اس کی بنیاد علمی ترقی نہیں تھی، بلکہ شاید کوئی ہسٹوریکل پراسپیکٹس رہے تھے۔ ان سب چیزوں کو، سیاست کو، تمدن کو، آپ کے فرقہ آرائی کو، قوم کو، قومیت کو ایک شخص نے آ کے تبدیل کرنا شروع کیا، اور اپنی زندگی میں اس نے وہ چیزیں ان کو کہیں نہ کہیں پہنچا کے دم لیا۔ یہ اتنی بڑی کامیابی ہے۔ میں مثال دوں، سیاست، علامہ اقبال سے پہلے ہندوستان کی سیاست اور خطبہ الہ آباد کے بعد ہندوستان کی سیاست زمین آسمان کا فرق۔ سیاست کے رخ بدل دیے نا۔ اب اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ ہندو مسلم کسی طرح اکٹھے ہو کے کچھ اچیو کریں گے، اس کے لیے محمد علی جوہر جیسی عظیم شخصیت، مولانا شوکت علی جیسی عظیم شخصیت، مولانا ابوالکلام آزاد، بڑے بڑے نام۔ اچانک ایک شخص نے یہ محسوس کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہاں جو قومیت بڑھ چکی ہے، یہاں ایک قوم دوسری قوم کو اختیار ملنے پہ اس کو جب تک کچل نہیں دے گی اسے دم نہیں لے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کویسچن میرا پھر وہی ہے کہ اس کو آپ پھر سائنس کے درجے پر لا رہے ہیں، ایک سبجیکٹ کو سائنس کے برابر۔ جی دیکھیں، سائنس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایکسپیریمنٹلی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ بے شک آپ پریگمیٹک ہوتے ہیں کہ یہ رزلٹ، یہ اگر کام کیا جائے اس کا یہ رزلٹ نکلتا ہے۔ اور موجودہ دور میں ہندوستان کی اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ موقع ملتا ہے، خاص طور پہ مغلوں کے جانے کے بعد ہندوؤں کو جب بھی موقع ملا انہوں نے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ سروائیول آف مسلم، اس سے پہلے کیا ہوا؟ دلت کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس پوری قوم کو اپنے اندر سمیٹنے اور ختم کرنے کی جس طرح سے کوشش کی گئی، آج بھی دلت وہاں جو ہے وہ بیچارے جتنے پیسے ہوئے تھے۔ بدھا ازم کے ساتھ کیا ہوا؟
بدھسٹ کے ساتھ کیا ہوا؟ بدھسٹ آپ کو اب چائنا اور جاپان میں ملتے ہیں، ہندوستان میں کہیں نہیں ہے۔ آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ اگر وہاں جینزم آیا، اس کو بھی اب یہ تھا کہ دوسرے کی آئیڈینٹی کو ہندوستان میں اپنے اندر جذب کیے بغیر قبول نہیں کرتے تھے۔ اب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہونے لگا تھا۔ ہم لوگ ذرا ہماری جو آپ کہہ لیں کہ جو آپ ایک اس وقت کی جو ایسی پولیٹیکل ایلیٹ جو تھی، جو بظاہر حالات میں بہت نام پیدا کرتے تھے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکی کہ شیو سینا قائم ہو گئی تھی۔ آر ایس ایس کا کام 1920 1921 میں ہو چکا، شدی تحریک ہو چکی، اور علامہ کی نظر میں تھا کہ یہ ہندوؤں میں کس طرح پاپولر ہو رہے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ ہم نے بہت دیر بعد دیکھا، ہمارے اور آپ کے لوگوں نے آج سے 15 سال 10 سال پہلے آر ایس ایس کا نام سنا۔ اچھا یہ ہے، آپ نے کہا سائنس کیسے ہے، آپ نے وہ چیزوں کو دیکھا کہ ایک قوم جو ہے اس کو ہم نے بچانا کیسے ہے، ان رولز پہ پرکھا، اور خطبہ الہ آباد آپ پڑھیں، کمال ہے۔ اس میں وہ اس بات کو دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ہماری پہچان قوموں کے ادغام میں نہیں بلکہ قوموں کی عزت میں ہے اور ان کی پہچان میں ہے، اور اسی پہچان میں یہ ہے کہ ہم ان کو ان کا حصہ دیں۔ اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے پاکستان کو کہا کہ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک قوم کو ہندوستان میں غالب کر دیں اور وہ دوسروں کو ساتھ بڑا اچھا سلوک کرے گی، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ ابھی بلوغت کے اس حد پہ نہیں پہنچی کہ جہاں ہم انسانیت کے وہ زبردست قانون نافذ کر سکیں، اور اس دلیل سے کوئی انکار نہیں کر سکا۔ اب موجودہ دور میں جو کنڈیشن چل رہی ہے، آپ کیسے اپلائی کریں گے فکر اقبال کو ایک عام انسان کی زندگی میں؟ دیکھیں، عام انسان معاشرے سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اہداف زندگی کے جو ہیں وہ معاشرے کے اہداف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اپنا ذاتی مسئلہ ہے کہ میں نے اپنے معاشی معاملات کو حل کرنا ہے، لیکن میرے معاشی معاملات کس طرح حل ہوں گے، اس کے لیے میں ایسا کوئی رستہ نہیں دے سکتا جو میرے معاشرتی یا میرے معاشرے کو خراب کرے۔ عام آدمی کی جو اصلاح ہے، عام آدمی کا جو سفر ہے، وہ قوم کو آگے لے جانے کے سفر کے ساتھ وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ایک بڑی مزیدار آپ کو بات بتا دوں کہ جس طرح یہ سمجھا جا رہا ہے نا کہ آج کے دور میں اسلام ایک سب سے بڑی چیلنج بن کے مذہب یورپ کے سامنے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس اسلام کی وہ شکل ہم بھول چکے تھے جو اصل اسلام تھا، کیونکہ اس زمانے میں اس کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم نے نافذ کر کے دکھا دیا، ہر جگہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی، لیکن جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے عنان حکومت چھوٹا، اس کے بعد تنزل کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہمارے اندر کیا کیا خصوصیات تھیں۔ اس ساری چیزوں کو دوبارہ زندہ کر کے آج ہمیں جو اسلام نظر آ رہا ہے، جو بو ڈاؤن نہیں کر رہا، اس کی بنیاد اقبال سے ہے۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، اگر پاکستان کا قیام اقبال کی وجہ سے آ گیا تو ایران کے انقلاب کے پیچھے اقبال کا ہاتھ جو ہے اس سے انکار ممکن ہی نہیں۔ ایک طرف ریولوشن اٹھ رہے ہیں، ایک طرف ہم دیکھیں تو نوازیدہ مملکتیں جو آزاد ہوئی تھیں روس سے، ان کے قومی ترانوں میں علامہ اقبال کی نظمیں شامل ہو رہی ہیں۔ یہ اسلام کی جو شکل آج ساری دنیا میں یونیورسل طور پہ پھیل رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ بو ڈاؤن نہیں کرے گا، وہ آپ کی تہذیب کو اپنے سے بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ ایسا ہے نہیں۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ یہ میں اس لیے نہیں کہ میں چپکش میں ہوں، اسلام وہ ریلیجن ہے جو اپنے اندر وہ میسج لیے ہوئے ہے، جو اتنا بیلنسڈ اور اتنا انصاف پر مبنی ہے کہ اس سے بہتر نظام دنیا میں دیا نہیں جا سکتا، اور وہ ہمارے پاس ہے، لہٰذا اس کو نافذ کر کے دکھانے والے مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ پیغام تھا جس کو لے کے دنیا میں ایک آپ کہہ لیں کہ حسن البنا ہوں، مولانا مودودی ہوں، یا جن لوگوں نے امام خمینی ہوں، یہ جو پیچھے فکر تھی نا، اس نے دنیا کے اندر جو تبدیلی لا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی فرقہ اس میں اس کو غلط اس کا رنگ دے کے شدت پسندی میں چلا جائے، ٹھیک ہے، لیکن اسلام کے اندر جو اس وقت ہمیں طاقت جو چاہیے تھی اس کو پیدا کرنے والا جو شخص ہے، اگر ہم کسی ایک شخص کو کریڈٹ دینا چاہیں جو آج موجود ہے کہ اگر ہم اس کو فالو کر لیں تو کافی ہے، تو وہ اقبال ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے، جی ناظرین ایک بریک کے بعد ملتے ہیں۔